उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अन नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल मुमिनीना फ़ी तवाद्दुहिम व तआतुफ़िहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदि इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदअा लहु साहिरल लैलि तदअा लहु बिस्सहरि वल हुम्मा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर सारे ईमान वालों को भाई करार दिया है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि जितने ईमान वाले हैं सब आपस में भाई भाई हैं। इस आयत से ये मालूम होता है कि ईमान की निस्बत पर दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला मुसलमान ईमान की निस्बत पर एक दूसरे का भाई है। एक भाई वो होता है जो रिश्ते का भाई होता है, खूनी भाई होता है, लेकिन एक भाई वो होता है जो ईमान की निस्बत का भाई होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जिस उख़ुवत की मिसाल कायम कर दी, वो दुनिया के अंदर क़यामत तक कोई उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को ईमान की बुनियाद पर एक दूसरे का भाई करार दिया और इसी की बुनियाद पर हिजरत के बाद उनके दरमियान मुआख़ात करार दिया, एक दूसरे को एक दूसरे का भाई करार दिया। और अंसार ने भी मुहाजिरीन को अपने हकीकी भाई से बढ़कर दर्जा दिया और उनके साथ ऐसा मामला पेश किया कि आदमी सिर्फ़ किताबों के अंदर उन वाक़यात को पढ़ सकता है, सुन सकता है, लेकिन कोई उस पर अमल करे, ये बड़े गुर्दे और बड़े दिल की बात है, वरना आम तौर से आदमी इस तरह का मामला नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईमान वालों के दरमियान रिश्ता कायम किया है, वो किसी और बुनियाद पर नहीं बल्कि ईमान की बुनियाद पर रिश्ता कायम किया है कि जितने ईमान वाले हैं सब आपस के अंदर भाई भाई हैं। एक भाई का दूसरे भाई के लिए क्या फ़र्ज़ है, उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी बहुत तफसील से इरशाद फरमाया है कि एक भाई दूसरे मुसलमान भाई के लिए क्या कर सकता है। चुनांचे दुनिया के जो माहौल हैं और दुनिया के अंदर जो हालात हैं, उन हालात के ऊपर आप नज़र डालेंगे तो आज ये बात आपको समझ में आएगी कि आज एक मुसलमान के साथ सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर कैसा सलूक किया जाता है और कैसा बर्ताव किया जाता है, और हम कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ ख़बर सुनते हैं, ख़बर पढ़ते हैं। हालांकि एक ईमान वाले को दूसरे मुसलमान का भाई करार दिया गया है। अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ना उसको बेयारो मददगार छोड़ सकता है, ना उसको किसी मुसीबत के अंदर मुसीबत में पड़ा हुआ छोड़ सकता है, बल्कि उस मुसीबत के वक्त उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ी। जब तक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई की मदद करता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसकी मदद के अंदर रहता है। इसी तरीके से इरशाद फरमाया गया
لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ان تمام احادیث کے اوپر نظر ڈالنے سے، غور و فکر کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مسلمان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کرے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ اس کے کامل مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ غور کریں۔ ہم اپنے لیے راحت پسند کرتے ہیں، چین اور سکون پسند کرتے ہیں، ہر طرح کا آرام پسند کرتے ہیں، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور ہر ایک اسی کو پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ جتنے لوگ ہیں سب چین کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، اطمینان کے ساتھ رہیں۔ لیکن اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس وقت ہم کیا چاہیں گے؟ اس وقت ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی ہماری مدد کو آگے آئے، کسی طریقے سے ہم سے یہ مصیبت دور ہو، کوئی اگر اپنے جو جس طریقے سے تعاون کر سکتا ہے اپنے تعاون کے ذریعے سے اس مدد کے اندر ہمارا ساتھ دے۔ یہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اسی کو حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے کل بنیاد، جیسے کہ ایک تعمیر ہوتی ہے، جب ایک پر ایک اینٹ رکھ کر جوڑ دی جاتی ہے تو اینٹ الگ الگ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب ایک پر ایک رکھ کر جوڑ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس اینٹ کو توڑنے والے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان آپس کے اندر ایسے ہیں جیسے کہ ایک تعمیر ہوتی ہے، ایک دیوار ہوتی ہے جو جڑی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان بھی آپس کے اندر ایسا ہوتا ہے، ایک مسلمان آپس کے اندر ایسا ہے کل جسد، جیسے کہ ایک جسم۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے، ایک جسم کے اندر اگر آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو صرف آنکھ اس کے اندر مبتلا نہیں ہوتا بلکہ پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر سر کے اندر درد ہوتا ہے تو صرف سر اس درد کو محسوس نہیں کرتا بلکہ پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر بخار آتا ہے تو بخار کی وجہ سے پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کی مثال دی گئی کہ مسلمان ایسے ہے جیسے کہ ایک جسم۔ اگر کہیں کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر کہیں کوئی مسلمان پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو دوسری جگہ کا مسلمان بھی اسی طریقے سے پریشانی کو محسوس کرے گا، جیسے کہ جس شخص کے اوپر وہ پریشانی اتری ہے، جس طریقے سے وہ لوگ پریشان ہیں اسی طریقے سے یہ بھی پریشانی کو محسوس کرے گا۔ ایک مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا مومنین کی مثال آپس کے اندر شفقت، رحمت اور مودت کے اندر ایسی ہے، محبت کے اندر ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم اذا اشتکا لہ عضو، جب کسی جسم کو کوئی بیماری ہوتی ہے، ایک عضو کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پورا جسم رات بھر پریشان رہتا ہے، رات بھر جاگتا رہتا ہے۔ تو کوئی پریشانی آتی ہے تو پورے جسم کے اوپر پریشانی کا احساس ہوتا ہے، صرف وہ خاص عضو اس کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کو حدیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، جس سے یہ پیغام دیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان آپس کے اندر ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر ایک جسم کے کسی عضو کے اندر کوئی بیماری لگ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو جس طریقے سے پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے اور پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر پوری دنیا کے اندر کہیں کسی مسلمان کے اوپر کسی طرح کی کوئی آفت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت کے اندر وہ شکار ہو جائے تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمان کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، اور وہ تکلیف ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ وہ سمجھے کہ یہ تکلیف ہمارے اپنے اوپر کی تکلیف ہے۔ آج جو حالات چل رہے ہیں اس سے ہم سب واقف ہیں کہ زمانہ ایسا آ گیا کہ جو آدمی
اپنی آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہا ہو تو وہ آدمی دہشت گرد قرار دیا جائے، اور جو زبردستی 70 سالوں سے مسلمانوں کو ظلم و بربریت کا شکار بنائے ہوئے ہیں، اپنے جیلوں کے اندر ٹھوستا چلا جا رہا ہو اور ان کے اوپر زمین کو تنگ کرتا چلا جا رہا ہو، ہر طرح کی ظلم اور زیادتی ان کے اوپر روا کیا جا رہا ہو، دنیا اس کو بڑا منصف اور عادل سمجھ رہی ہے، اور جو اپنے آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ان کو دہشت گرد تصور کیا جا رہا ہے، اور وہ چیز جو مسلمانوں کی قبلہ اول ہے، جس کا خاص تعلق ہے مسلمانوں کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا جائے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی بتلائیے سب سے پہلا گھر دنیا کے اندر کون سا تعمیر کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ، یعنی اللہ کا گھر سب سے پہلا جو تعمیر کیا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بعد میں تعمیر کیا، جو مکہ کے اندر ہے۔ مسلمان اس کی جانب رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اور وہ اسلام کے شاعر میں سے ایک انتہائی اہم شعار کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ پھر پوچھا دنیا کے اندر دوسرا گھر کون سا بنایا گیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ دریافت کیا کہ دوسرا گھر کون سا بنایا گیا، تو فرمایا کہ دوسرا گھر بیت المقدس ہے جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، دوسرا گھر۔ پوچھا کہ ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ کہا 40 دن کا، یعنی جب بیت اللہ بنایا گیا تو اس کے 40 دن کے بعد بیت المقدس بنایا گیا، چاہے بیت المقدس کہیں بیت المقدس کہیں، اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے۔ جب شروع میں نماز فرض ہوئی تو مسلمان بیت المقدس کی جانب رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اور 16 یا 17 مہینے تک اس کی جانب رک کر کے نماز پڑھی گئی۔ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام جس مسجد کے اندر بیت المقدس کی جانب رک کر کے نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران قرآن پاک کے اندر سورت نازل ہوئی، اور جس کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے۔ چنانچہ نماز کے اندر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ رخ کو تبدیل کر لیا، اور وہ مسجد آج بھی مسجد ذوالقبلتین کے نام سے مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں، اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس جانب مسلمان شروع میں رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ بیت المقدس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، جو مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے اندر، اس مسجد کے اندر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی ہے۔ مسلمانوں کا اس قبلہ سے خاص تعلق ہے، آج اس کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا گیا، اور اس کے اندر اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ظلم زیادتی کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ صرف وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کا تعلق اس سے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا ایمانی تعلق ہے، مذہبی تعلق ہے، وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ لہذا اس کی آزادی، مسلمان اپنی آزادی تصور کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو۔ آج وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، پورے علاقے کو تہس نہس کیا جا رہا ہے، صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمان بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، ہر ایک کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ زمین، یہ بستی زمین کے اوپر نہیں رہے گی بلکہ زمین کے نیچے رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی صرف وہاں کے لوگوں کے اوپر تصور نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ ظلم اور زیادتی عام مسلمانوں کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم غور کریں کہ ہم ان کے حق میں کیا کر سکتے ہیں۔ وہ مظلوم ہیں،
ان کے اموال ہلاک کر دیے گئے، آج رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی مکان نہیں، سارے مسمار کیے جا رہے ہیں، کھانے پینے کی جو مدد پہنچائی جا سکتی ہے وہ سارے راستے منقطع کر دیے گئے ہیں، روک دیے گئے ہیں کہ کسی طرح کے کھانے پینے کی چیز غزہ کے اندر نہ آئے تاکہ یہاں پر لوگ بھوکے مارے جائیں۔ لائٹ کاٹ دی گئی، پانی کی سپلائی بند کر دی گئی۔ اب سوچئے جب عام حالات کے اندر وہاں پر یہ حالت تھی کہ صرف قوت لا یموت ان کو دیا جاتا تھا، یعنی اتنا کھانا ان کو پہنچتا تھا، اتنی بجلی ان کو پہنچتی تھی، اتنا پانی ان کو پہنچتا تھا کہ وہ مر نہ جائیں۔ تو سوچئے جب عام حالات کے اندر یہ تصور، یہ ان کے ساتھ معمول تھا کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا کہ ان کو صرف اتنا دیا جائے جس کی وجہ سے وہ زندہ رہ سکے، تو اب ان حالات کے اندر جب ہر طرف سے ناکہ بندی کر دی گئی، ساری امداد کو روک دی گئی اور وہ اس طریقے سے گھرے ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ ان حالات کے اندر وہ لوگ کس طریقے سے کیا تصور کر رہے ہوں گے، کیسے ان کے اوپر حالات بیت رہے ہوں گے۔ ہم ذرا تصور کریں کہ اگر ہمارے محلے کے اندر ایک ہفتے کا کرفیو لگ جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، بچے بلخ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے دل تڑپتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جہاں پر بمباری ہو رہی ہے وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی راہ مفر بھی نہیں ہے، کوئی بچنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ ایسے حالات کے اوپر ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک مسلمان ان کے بارے میں ذرا تصور کرے کہ ان کے بچوں کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا، ان کی عورتوں کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا، ان کے بوڑھوں کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا، ان کے جوانوں کو جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، ہلاک کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس جگہ جا نہیں سکتے، ہم جا کر عملی مدافعات کے اندر شرکت نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، نہ اتنے وسائل ہیں، نہ ہم یہاں پر رہ کر اس طرح کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، ایمان والوں کے لیے ہتھیار قرار دیا گیا ہے دعا کو، لیکن ہم یہاں پر رہ کر ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت سے ان کے عافیت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا سے بہت بڑے بڑے مسائل بھی حل ہوتے رہتے ہیں۔ ہم ان کی غم خاری کے اندر، ہم ان کے غم کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، لیکن آج ہم صرف ایک خبر کی طرح اس کو سنتے ہیں، ہمارے دل پسیجتے نہیں، ہمارے دل کے اندر ان کی جانب سے محبت نہیں آتی۔ ہم جو خبر دکھاتا ہے، جو اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے، ہم اس کو سنتے ہیں کہ یہ بدلے کی کارروائی کی گئی، یہ کوئی بدلے کی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ وہ تو برابر ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، وہ ظلم اور زیادتی ان کے اوپر برابر کی جا رہی ہے۔ آج سے نہیں، مسلسل کئی سالوں سے ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ کیا یہ کم ظلم اور زیادتی ہے کہ عام ماحول کے اندر بھی ان کو جینے کے لیے اتنی چیز نہیں دی جاتی جتنی ان کی ضروریات ہوتی ہیں؟ ان کے نوجوانوں کو بلا ضرورت، ان کی عورتوں کو بلا کسی عذر کے جیلوں کے اندر ٹھوس دیا جاتا ہے، اور ان کے بچوں کو اپنا مملوک بنا لیا جاتا ہے، اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے مظالم برابر ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی اپنی مدافعات کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ بدلے کی کارروائی۔ یہ کوئی بدلے کی کارروائی نہیں، بلکہ یہ تو ظلم اور زیادتی مستقل جاری ہے، جو کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادتی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ اس وقت حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اس صورتحال کے اندر ہم خاص طور سے قبلہ اول کی بازیابی کے لیے، مسلمانوں کی نصرت کے لیے کہ اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے، ظالموں کے خلاف ان کی مدد فرمائے، ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزت کی، ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے ہم دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اجتماعی دعا کا بھی اہتمام کریں، انفرادی دعاؤں کے اندر بھی خاص طور سے نام لے کر ان چیزوں کا دعا کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز
جو عام حالات کے اندر اس وقت ہمارے شہر کے اندر ہے وہ اجتماعی بیماری ہے، جس کے اندر ہر گھر مبتلا ہے، اور یہ بیماری کم ہونے کے بجائے روز افزوں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم جہاں مختلف اسباب اختیار کر رہے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسباب کو اختیار کیجئے، دوا لیجئے، جانچ کرائیے، جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العزت کی جانب رجوع ہونا چاہیے، رجوع بھی کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے، اور بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے بھی کرنا چاہیے۔ آدمی صدقات کا بھی اہتمام کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے کرنے کی چیزیں، جب ہم ان حالات کے اندر گرے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو حالات ہمارے اوپر آئے ہیں یہ اللہ رب العزت کی جانب سے آئے ہیں، اور دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس کا یقین ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور جب اس یقین کے ساتھ ہم دعا مانگیں گے، ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی دعا ایک رواج اور روٹین کے مطابق مانگتا ہے، ہاتھ اٹھا لیا، کچھ دعا پڑھ لیا، پھر ہاتھ پھیر لیا، یہ دعا ہو گئی۔ لا يتقبل اللہ عن قلوب اللاہین، اللہ رب العزت جو غفلت والے دلوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ ہم دعا کو دعا کی طرح مانگیں، دعا یہ مانگنے کا نام ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کریں، جس چیز کے اندر مبتلا ہیں اس کے اندر ہم اپنی عاجزی کا اظہار کریں، بیماری کا اظہار کریں، اور اس سے خلاصی اللہ رب العزت سے دھیان لگا کر مانگے، اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری دعا کو سنتا ہے، اور دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمارے کاموں کو بنائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوا ہے، بعد میں بھی ایسا ہوا ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا۔ لہذا ہم ان اعمال کی جانب خصوصی توجہ دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔